वेलकम बैक व्यूअर्स। कराची से कुछ दिन पहले तक सबसे बड़ी खबर यह थी कि शहर में गंदगी के ढेर हैं और सिंध हुकूमत इनको साफ नहीं कर पा रही। सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालिया निशान था, यह सबसे बड़ी खबर थी। कराची में आलमगीर महसूद शहर में गटर के खुले ढक्कनों के इर्द गिर्द उस वक्त के वजीर आला की तस्वीर बनाते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। यह सबसे बड़ी खबर थी। शहर की सड़कों की अबतरी सबसे बड़ी खबर थी। कचरे के ढेर से शहर की सड़कों पर दरमियान में मौजूद थे, यह सबसे बड़ी खबर थी। रेंजर्स कराची में बदअमनी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी, यह सबसे बड़ी खबर थी। रेंजर्स कराची में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी, यह सबसे बड़ी खबर थी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया कि आसिफ अली जरदारी वापस आ रहे हैं, यह सबसे बड़ी खबर बन गई। उसके बाद चिकनगुनिया सबसे बड़ी खबर बनी। आज सुबह आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए जियाले तैयार हैं, सबसे बड़ी खबर थी। उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां हैं, सबसे बड़ी खबर थी। शहरियों को मुश्किल है इस तमाम सूरत हाल में, यह सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन फिर सबसे बड़ी खबर बनी कि रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की हैं। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी के दफातर पर, उनके घर पर छापे मारे गए हैं। और अब उससे भी बड़ी खबर हमारे लिए तैयार है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो 23 दिसंबर को पाकिस्तान आए हैं, 30 दिसंबर को रवाना हो जाएंगे। नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा। नईमुल हक साहब, बहुत तेज पेस है इन तमाम चीजों का। जरदारी साहब 23 को आए हैं, 30 को चले जाएंगे। अगर 30 को चले जाएंगे तो हम तो ये भी नहीं कह सकेंगे कि आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। देखिए, जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मर्द आहन हैं और उनका हक है और वो पाकिस्तानी हैं कि वो वापस आएं और अपनी पार्टी के मुताल्लिक जिस तरीके से वो पार्टी को चलाना चाहते हैं वो चलाएं, ये उनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान के जो इस वक्त संगीन हालात हैं, सियासी सूरत हाल है जिसमें एक वजीर आजम जिस पर पूरी कौम का एतमाद उठ चुका है, वहां पर जरदारी साहब की जमात थी और हमारी जमात थी। इस बात पे तो कम अज कम मुत्तफिक हैं और हमारे अलावा और भी बड़ी जमातें हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को अब चला जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐवान में पूरी कौम से झूठ बोला है और उनका झूठ पकड़ा गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के कायदीन के जो मुख्तलिफ बयानात आए हैं और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो एक ही है। हम समझते हैं कि क्योंकि आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, आम इंतखाबात का साल है, इसलिए मुल्क में ऐसी सियासी फिजा हमवार होनी चाहिए जिसमें जो इस किस्म के आईनी या कानूनी पेचीदा मामलात हैं, जैसे वज़ीर आज़म का वज़ारत वुस्ता पे फायद रहना, इनका हल जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सादिर कर देगा और कौम 7 महीने से जिस सच की मुंतज़िर है वो सच अवाम के सामने आ जाएगा, जिसका ताल्लुक पानामा। नईमुल हक साहब, आपको अगर हमआहंगी नजर आ रही है तो आपको क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन की मुहिम में साथ साथ भी नजर आ रहे हैं? नहीं, उसका इस वक्त कोई मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम सिर्फ कौमी असेंबली में पैनामा लीक्स के हवाले से हमने इश्तराक किया। सेनेट में जो बिल पास हुआ एक कमीशन के हवाले से, पैनामा के कमीशन के हवाले से, उसमें हमने इश्तराक किया है। इसके अलावा फिलहाल हमारी किसी और मौजू पर या मुस्तकबिल के किसी इश्तराक पर कोई बात नहीं हुई। मगर पनामा पर हुकूमत मुखालिफ मुहिम में आप लोगों का इत्तेहाद आगे नजर आएगा हमें? वो है, वो तो कौमी असेंबली में हमने किया हुआ है। सेनेट में हमने मुश्तरका एक बिल पेश किया जो सेनेट ने पास कर दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि कौम के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोला गया, वो चीज सामने आनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक हमारी राय ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो पीपल्स पार्टी की भी है, और उसके कायदीन कह चुके हैं कि अब इनको इस ओहदे पर फाइल नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डॉक्टर्स ने आने की इजाजत दे दी है, जरदारी साहब वापस आ रहे हैं। आपको जरदारी साहब की वापसी पर जश्न सेहतयाबी का जश्न लगा या फतहयाबी का जश्न लगा? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने जैसा कहा कि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही है, मर्द आहन है, पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल कर रही है और ये उनका हक है कि वो पाकिस्तान आएं और सियासत में हिस्सा लें या ना लें। और मैं जानता हूं कि वो बाहरी मुकीम है और अगर वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 30 दिसंबर को वापस जाएंगे तो ये भी उनका हक है। ठीक। नईमुल हक साहब, जिस खिताब के बाद जरदारी साहब चले गए थे, जिस पुरजोश खिताब के बाद, उसके बाद अब वापस आ रहे हैं
اور آتے ہی انہوں نے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان آج محفوظ ہے تو عوام کی طاقت سے، پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستانی افواج کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرتا ہے، جیسے الطاف حسین نے باتیں کی یا اور کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے۔ مگر سب جانتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک قومی جماعت ہے اور بھی بڑی پارٹیز ہیں، کہ پاکستان کی ریاست کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ پاکستانی افواج ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ تو سر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آپ کے لہجے میں جو احتیاط ہے اور جو لفظوں کا محتاط استعمال ہے وہ مجھے کسی مستقبل کے اتحاد کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے۔ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ مستقبل میں اتحاد کی، اس وقت تو یہ بات اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، مگر ہماری اپنی سوچ ہے اور ہمارا اپنا پروگرام ہے۔ انتخابات میں ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم انتخابات میں ہر سیٹ پر اپنے خود امیدوار کھڑے کریں۔ ساتھ ہی ہم آصف علی زرداری صاحب کی 1.5 سال کے لیے ملک سے غیر موجودگی میں سندھ میں ان کی جماعت کی گورننس، کراچی میں ان کی جماعت کی گورننس پر بھی آپ کا تبصرہ چاہیں گے۔ میں 6 مہینے بعد کراچی آیا ہوں اسلام آباد سے، اور میں کراچی کا ہی رہنے والا ہوں۔ کراچی میں 8 سال سے گندگی کے جو ڈھیر تھے اب وہ پہاڑوں میں گندگی کے پہاڑ بن چکے ہیں۔ 8 سال سے کراچی کے مسائل پر میں سمجھتا ہوں صوبائی یا علاقائی حکومت تو تھی نہیں، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے بلکہ مطالبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو میرا شعبہ ہے فائنانس کا، کراچی میں کی صفائی کے لیے اور کراچی کی بہتری اور کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کم از کم 100 ارب روپے کی ضرورت ہے، جو غالباً نہیں بلکہ... چلیں میں اسی سوال کو ایک اور انداز سے بھی کر لیتا ہوں۔ 2002 میں اور آپ ایک ہی چینل میں ہم ملازمت کر رہے تھے، اور اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے تحت صوبائی حکومت تھی۔ اس وقت کا کراچی، اس وقت کا سندھ، اور آج کا پیپلز پارٹی کا کراچی اور پیپلز پارٹی کا سندھ، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اس ڈکٹیٹر نے ایم کیو ایم جیسی دہشت گرد جماعت کی طرف پرستی کی۔ ایم کیو ایم نے 30 سال میں جو سیاست کی، اس سے کراچی کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ کراچی میں حقیقی معنوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اس نے کمیشن بنائے، روڈ بنائے، بریجز بنائے، بالکل بنائے، مگر اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ کراچی کے جو ٹریفک جیم ہیں، اب کراچی کے عوام تنگ آ چکے ہیں، اور حکومت کے پاس کم از کم اس مسئلے کے اس مسئلے کا کوئی حل موجود تک نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو مشترکہ ذمہ داری ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں کے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جو میں کوڑوں کے جو پہاڑ دیکھ رہا ہوں یہاں پر، کوڑا کرکٹ کے، وہ اب ان کو اٹھانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ وہ جب تک ایک انقلابی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، کراچی میں پانی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، رہائش کی کمی ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، میں سمجھتا ہوں صحیح بات ہے۔ یہ بھی فرمائیے کہ زرداری صاحب کی پالیسی مفاہمت کی پالیسی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی مزاحمت کی اور ایگریشن کی پالیسی ہے۔ زرداری صاحب کے آ جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم دوسری پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں اس پر ہم رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کو آپ کے چیئرمین خود مکمکہ کی مخالفت کہتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کرتے ہوئے کل کے ملتان کے بلدیاتی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں محض مکمکہ ہی کیے ہوئے ہیں۔ علاقائی طور پر ہمیں بڑی شکایات مل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اور اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ اور عمران خان صاحب نے آج ہی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے وہ لوگ جو منحرف ہو کر جنہوں نے دوسری پارٹیوں کے امیدواروں کو کل کے جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں ووٹ دیے ہیں، ہم ان کو پارٹی سے نکال دیں گے۔ ہم ان کے خلاف تادیبی کارروائی فوری طور پہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں حالیہ دنوں میں کچھ کامیابیاں بھی انتخابی محاذ پر حاصل کی ہیں۔ آصف علی زرداری کی آمد کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا روم کراچی میں اور کم ہوگا؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے. آج کل میں کراچی میں دو تین دن کے لیے اور میں دورے کر رہا ہوں مختلف علاقوں کے. مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھرے گی، اور یہ جو 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 42 صوبائی کی جو سیٹیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سیٹیں انشاءاللہ تحریک انصاف کی آئیں گی. کیوں؟ زرداری صاحب کی واپسی کے بعد اور ان کی واپسی سے پہلے ہی پیپلز پارٹی نے اگر کامیابیاں حاصل کی ہیں تو آپ کا یہ یقین اپنی گزشتہ دنوں کی ناکامیوں کے باوجود بھی کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہمارا ایک انقلابی منشور ہے، ایک نیا منشور بہت جلد ہم اناؤنس کریں گے. ہم اپنے بہترین امیدوار میدان میں لے کر آئیں گے. ہم اپنی سیاست اپنے ہی طور پر اپنے ہی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو سیاست ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو فلسفہ ہے، اس پر اور پارٹیوں کا اثر نہیں ہوتا. تو جو اور پارٹیاں کرنا چاہیں اس علاقے میں، شہر میں، وہ کرتی رہیں صوبے میں. ہماری اپنی سوچ ہے جو ہم عوام کے سامنے لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہے وہ ہماری سوچ کو، ہمارے جو اور یہ آپ کو کیوں یقین ہے کہ جس طرح ملیر میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تھی باقی کراچی میں کامیاب نہیں ہوگی؟ ملیر جو ہے وہ ہمیشہ سے 1970 میں وہاں پر عبداللطیف پیتازا صاحب نے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی، مجھے یاد ہے، اور وہ واحد سیٹ تھی. ایک دو تاریخی طور پر، روایتی طور پر کراچی کے ایسے علاقے ہیں، حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. آپ میں وقت دیتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انجینئر امیر مقام صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کا. زرداری صاحب واپس آ گئے، سب سے پہلے آپ کا تبصرہ جاننا چاہیں گے. میں نے اپنے ایک جلسہ تھا، وہی بھی اپنے رائے دی سوات میں اپنا دیکھا ہوگا، تو ہم تو زرداری صاحب کے آنے پر خوش ہے، اور اس کو یار پہلے سے بھی رہنا چاہیے تھا. یہ ہماری سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہے کیا اور اتنا باہر رہا. اس کو اگر پالیٹکس میں، اور ماشاءاللہ وہ کہ سیزن پالیٹیشین ہے اور ملک کا صدر بھی رہے اور پارٹی کو چلائے بھی ہے، تو اس کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے. یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ کیوں باہر رہا. اب آیا تو موسٹ ویلکم، اس کو یاد رہنا اور ایک سنجیدہ پالیٹکس کریں گے تو اچھی بات ہے. ہمیں تو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سینئر لیڈرشپ ہر ایک پارٹی کے موقع پر موجود ہونا چاہیے، اور اس کے اپنے ان پٹ ہوتی ہے. تو کیا فرق پڑے گا؟ بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کو پارٹی سنبھالنی چاہیے. نہیں، میں یہ تم کا آپس کا معاملہ ہے. آپ باپ بیٹے کے درمیان کیا کہیں گے؟ باپ بیٹا ہے، مگر وہی جو باتیں یہاں کرتا تھا بلاول صاحب، وہ بھی زرداری صاحب سے لے کر کرتا تھا، اور وہ اس کو بتاتا تھا. تو اس میں بیچارہ وہ ینگ لڑکا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا تھا، اس میں جو اس نے بتایا ہوتا. تو اس کی جگہ وہ خود اگر بات کرے تو اس نے ذرا زیادہ روانی سے کر سکے گا. ٹھیک، اور یہ بھی فرمائیے کہ آصف علی زرداری صاحب کے واپس آ جانے کے بعد ان کا یہ یقین کہ ہم عوام کی طاقت سے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھیں گے، آپ کو نظر آتا ہے کہ 2018 کے انتخاب میں مسلم لیگ نون اپوزیشن میں جائے گی، پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے گی؟ جیسے بلاول کہتے ہیں ایوان صدر میں وزیر اعظم وہ زرداری صاحب ہوں گے، ایوان وزیر اعظم میں بلاول صاحب ہوں گے. یار یہ تو کوئی جو بلاول صاحب نے بات کی کہ میں وزیر اعظم ہوگا، تو یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے اور کس طرح ان کی اور بیٹھیں گے، اور ان کی جو پرفارمنس رہی، کارکردگی رہی، اور پھر کئی الیکشن ہوئے اس ملک میں اور ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیپل پارٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے. یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور وش ہوتی ہے کہ میں ہماری حکومت آئے اور ہماری میجارٹی ہو، مگر ہم سیاسی تو یہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے آج یہ ابھی جلسہ کیا اور آپ اگر آپ کی ٹی وی نے دکھایا ہوگا، نہیں اگر دکھا رہے تو یہ تو ہماری وہی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی ہمارے بارے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے. اور الیکشن ہوتے ہیں مختلف بلدیاتی وغیرہ سارے آتے رہتے، تو میں جو ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ پر، یہ ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر سندھ کے علاوہ کسی جگہ ہم پیپل پارٹی کی سٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی. اور وہی جو امیر مقام صاحب، آج جب آصف علی زرداری صاحب کراچی کے ایک کونے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، ان کی آمد ہوئی تو کراچی کے دوسرے کونے میں رینجرز نے کارروائیاں کی ہیں
ان کے قریبی ساتھی انور مجید صاحب کے دفاتر پر گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں, ان کے کچھ ملازم بھی حراست میں لیے گئے ہیں. اس کی ٹائمنگ پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی جو ان کو سیکیورٹی کو اور اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور جو جن لوگوں نے کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, تو وہ بہتر جواب دے سکتا ہے کہ کون سا ایشو تھا, کون سی ارجنسی تھی, کیا ضرورت تھا, کس نوعیت سے کیس تھا, وہی لوگ بتا سکتے. اس پر میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال از دا ہول میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا آنا بہت اچھا ہے, خوش آئند ہے سیاست کے لیے, پاکستانی پالیٹکس. اور 30 دسمبر کو مجھے ایاز امیر صاحب کو بھی شامل کرنا, اس سے پہلے مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیجیے, 30 دسمبر کو وہ واپس بھی جا رہے ہیں, تو یہ میں اس کے آنے جانے کے کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنا عرصہ باہر کیوں رہا. اگر وہ اتنے پارٹی کو لیڈ کر رہے تو باہر کیوں رہا اور پھر آیا کس طرح, اور کیا اس کو یہاں اگر سیاست کر رہے ہیں تو اس کو یہاں رہنا چاہیے. اس میں اچھے وقت بھی آتے, برے بھی آتے, اور زرداری صاحب نے تو دیکھے بھی بہت ہے. تو میرے خیال میں اس کی یہاں اپنی پارٹی کی سرپرستی کر لینے چاہیے. بقایا وہ ہم سے بہتر یہ اس کا اپنا اندرونی معاملہ ہے اور ہم سے بہتر جانتے ہیں, اور پارٹی میں ماشاءاللہ بہت لیڈرشپ بھی ہے, وہ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دی, تاثرات کا آپ اظہار کر رہے تھے. امیر مقام صاحب کہتے ہیں, ایاز امیر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب, زرداری صاحب کی آمد تو ہم نے دکھا دی, ان کی واپسی کا شیڈیول بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں. 30 دسمبر کو وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں. نہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ آئے ہیں جائیں گے. وہ تو آپ دیکھیے, یہ جو ہمارے موجودہ حکمران اسلام آباد میں ہیں اور آصف زرداری, یہ اب محض پاکستانی نہیں رہ گئے, یہ بین الاقوامی فگر ہیں. ان کی جائیدادیں یہاں بھی ہیں اور ان کی بزنسز جو ہیں پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی ایسی ہیں اور زرداری صاحب کی بھی ایسی ہیں. تو یہاں آئیں گے, وہ تو ایک ٹوکن اپیرنس کرنے آ رہے ہیں نا, کہ ہاں جی میں وہ گیا تھا لیکن میں پکا نہیں گیا تھا, اب میں آ گیا ہوں. ان کا استقبال ہوگا, جو استقبال تھوڑا کھٹا پڑ گیا یہ رینجرز کے چھاپوں کی وجہ سے, اور پھر وہ واپس جائیں گے, آئیں گے. لیکن وہ انہوں نے کم از کم قسم تو توڑ ڈالی جو ان کو راحیل شریف صاحب کی وجہ سے لینی پڑی تھی, کہ وہ یہاں سے انہوں نے عافیت سمجھی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ انہیں ظاہر ہے کوئی خطرہ کوئی نہ کوئی محسوس ہو رہا تھا. وہ تقریر جو انہوں نے کر دی, وہ کچھ زیادہ ہی الفاظ انہوں نے اس تقریر میں. ایاز امیر صاحب, کیا مقاصد ہوں گے زرداری صاحب کی نظر میں پاکستان آمد سے؟ سیاسی طور پر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں صرف اس لیے کہ میں یہاں پہ ہوں, میں کوئی خود ساختہ جلا وطنی نہیں گزار رہا, میں یہاں کا ہوں, یہ وہ ہے. کیونکہ ان کا جانا اس وقت, اس تقریر کے بعد جو انہوں نے فوج کے حوالے سے کی تھی, ان پہ ایک صرف سوالیہ نشان نہیں لگ گیا تھا, بلکہ ایک دھبا لگ گیا تھا کہ یہ بھاگ کے گئے ہیں, کہ یہ ڈر کے مارے کہ ان کے ساتھ بھی وہ حساب نہ ہو جو آصم حسین کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ ان کے اوپر دھبا تھا. وہ دھبا دھونے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں میں کوئی نہیں گیا تھا, میں کوئی نہیں بھاگا تھا, یہ دیکھیں میں آ گیا ہوں. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایاز امیر صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی بتا رہی تھی, زرداری صاحب بتا رہے تھے, بلاول صاحب بتا رہے تھے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ شک نہیں اٹھتا کہ یہ کیسے ڈاکٹرز تھے جو نیو یارک سے لندن سفر کی اجازت دیتے تھے, نیو یارک سے دبئی سفر کی اجازت دیتے تھے, لندن سے دبئی سفر کی اجازت دیتے تھے, لیکن دبئی سے کراچی 2 گھنٹے کے سفر کی اجازت نہیں دے رہے تھے؟ نہیں, دیکھیں, یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بیماریاں شہباز شریف کو بھی ہو گئی تھیں جب وہ سعودی عربیہ میں تھے. یہ بیماریاں نواز شریف کو بھی ہو گئی تھیں, اور مشرف کے سامنے شہباز شریف نے درخواست کی تھی اور ان سے کہا گیا تھا آپ دستخط کریں, تو انہوں نے اس پہ اوپر نیچے وہ دستخط کیے تھے کہ میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. تو یہ بیماریاں ایسے جو ہیں نازک موقعوں پہ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے ایاز امیر صاحب, ایک اور بریک کے بعد بھی اپنے ناظرین کے لیے اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। आसिफ अली जरदारी वतन वापस आए हैं। वतन वापस आने के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल से निकलने के कुछ ही फासले पर उनके जलसे का एहतमाम था। उस जलसे में खिताब करते उन्होंने एक बार फिर जिए भुट्टो का नारा लगाते ही पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि आज का पाकिस्तान महफूज है और महफूज है आज का पाकिस्तान अवाम की ताकत से और अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज का पाकिस्तान महफूज है। आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर खुद को सी पैक का मौजिद भी कहा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो ये तासुर भी जायल कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि जब वो ऐवान सदारत में थे और इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे तब भी कहा गया था कि भाग गया। अब जब वो बैरून मुल्क हैं तब भी कहा गया है कि भाग गया। तो वो ये बताने आए हैं कि वो दफन भी यहीं होना है उन्होंने यहां पर कहा कि उन्हें गढ़ी खुदा बख्श में भुट्टो खानदान के कब्रिस्तान में दफन होना है और वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि मियां साहब का जैसा भी मैंडेट था हमने उसे तस्लीम किया, लेकिन एक बार फिर अवाम की ताकत से हम दोबारा इख्तिदार के ऐवानों में बैठेंगे। एक जानिब जहां आसिफ अली जरदारी ये खिताब कर रहे थे और आज उनकी आमद से पहले तक उनकी आमद सबसे बड़ी खबर थी, वहीं दूसरी जानिब खबर बनी सबसे बड़ी खबर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेंजर्स की कार्रवाई। इस कार्रवाई का नतीजा बरामद हुआ है कुछ गिरफ्तारियों की शक्ल में और इसके साथ साथ इस कार्रवाई का नतीजा बरामद हुआ है असलहे की बरामदगी की सूरत में। यह असलहा बरामद हुआ आईआई चुंदरीगर रोड पर उस दफ्तर से जो आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी और सबसे अजीज तरीन साथी, एक अहम तरीन कारोबारी शख्सियत का दफ्तर है। वहां से 17 क्लाशिनकोफ बरामद हुई, छोटी पिस्टल्स बरामद हुई, 3000 गोलियां बरामद हुई, 9 बॉल बम बरामद हुए और रेंजर्स ने बताया कि गैर कानूनी असलहे की मौजूदगी की इत्तला थी, इस बिना पर यह छापा मारा गया है। सी व्यू के इलाके में एक बंगले पर छापा मारा गया और वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी पर हम तज्जिया ले रहे हैं सियासी रहनुमाओं का। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी हलीफ थी जब जरदारी साहब ऐवान सदारत में थे। जाहिद खान साहब, जरदारी साहब वापस आ गए, आपका तबसरा सबसे पहले। देखिए, जाहिर है कि वो एक सियासी लीडर है और उनकी चूंकि पार्टी अपने मुल्क में होना चाहिए, हर वो पॉलिटिकल लीडर जो इस मुल्क के अंदर सियासत करता है तो उसका हक है कि उस मुल्क के अंदर रहे और अपने पार्टी को देखे और अपने पार्टी के लुक आफ्टर करे। लेकिन इस हक से उन्हें किसी ने महरूम तो नहीं किया था, जिलावतनी तो उनकी खुद साख्ता थी। यस, ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने उसको महरूम किया था या कोई बेदखल किया था। ये पहले जमाने में हुआ करता था, अभी तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं। हर एक बंदा अपने मर्जी से जाते, अपने मर्जी से आते हैं। हम कह रहे हैं कि उसकी खुशी तो अच्छी है इस मुल्क में आने के लिए, लेकिन उसकी पार्टी के लिए मसला होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके पार्टी पे असर पड़ेगा। उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी को आगे चला ले, क्योंकि पीपल पार्टी के काफी अरसे से जो बीच में लोग सुन रहे हैं या देखने आ रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं आ रहे, बिलावल साहब होगा क्या होगा, ये खैर उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मुल्क के अंदर सियासत का हक है और वो उसी तरीके से आए। मेरे ख्याल में वो अब देखा जाएगा कि वो पार्टी को कितना अपना मुफीद साबित होता है या नहीं होते हैं, ये उनकी पार्टी के अपना। जाहिद खान साहब, उनकी आमद पर, उनके बैरून मुल्क कयाम पर आपने तबसरा कर दिया। ये खबर भी आपको दे दें कि 30 दिसंबर को उनकी वापसी शेड्यूल्ड है, इस पर आपका तबसरा क्या है? 30 मैं समझी नहीं बात आपकी। जी, 8 दिन बाद, 7 दिन बाद उनकी वापसी भी शेड्यूल्ड है। 30 दिसंबर को वापस रवाना हो रहे हैं वो। अच्छा, वापस रवाना हो रहा है। ये तो अभी आपने दूसरी खबर दी, हमें तो एक खबर का पता दूसरी का नहीं था। तो ये तो बेहतर समझता है वो कि अगर वो आया है या तो फिर वही बात होती है कि जो बेनजीर शहीद की दिन थी 27 दिसंबर, तो शायद उसी को मनाने आया है, फिर वापस चला जाएगा। लेकिन उसको अगर सियासत करनी है तो इस मुल्क के अंदर रहते हुए करना चाहिए, क्योंकि अब ये भी एक अनहोनी बात होती है कि उसके कैबिनेट उसको सिंध का हुकूमत उससे मीटिंग के लिए दुबई जाती है और वहाँ मीटिंग होती है। तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। बाकी उसकी अपनी पार्टी है, वो बेहतर समझता है। क्योंकि अगर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूं, जरदारी साहब की खुद साख्ता जिलावतनी क्यों थी? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, मैं शेख रशीद की तरह उस पर कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकता हूँ। ये वो खुद बेहतर समझता है, बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगा, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ और मैं यही समझूंगा कि जिस तरीके से
پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو چلاتے ہو زیادہ بہتر ہوتے بجا کے خود ساختہ ہو یا کسی وجہ سے باہر رہ رہا ہو، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتے، عوام اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ چلیے مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے، آپ کے لیے اطمینان بخش ہے زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا، پیپلز پارٹی کے قائدین کا یہ کہنا کہ زرداری صاحب کو ڈاکٹرز نے آنے سے منع کر رکھا تھا، وہ نیو یارک سے لندن سفر کرتے تھے، لندن سے نیو یارک سفر کرتے تھے، لندن سے دبئی سفر کرتے تھے، نیو یارک سے دبئی سفر کرتے تھے، دبئی سے کراچی 2 گھنٹے کی پرواز نہیں لے رہے تھے، آپ کے لیے اطمینان بخش تھا یہ؟ دیکھیے میں اس پہ اس لیے تبصرے سے قاصر ہوں کہ میں بالکل اس دن جب میں نے سنا کہ ڈاکٹر نے اجازت دیے تو میں وہی میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے میرے سوچ اسی بات پہ چلا گیا کہ اگر امریکہ جا سکتا ہے یا امریکہ سے دبئی آ سکتا ہے یا امریکہ سے دبئی سے لندن جا سکتے دبئی، تو پاکستان کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ لیکن زاہد خان صاحب اس جواب سے پہلے جو آپ ہنسے تھے اس کو بھی جواب سمجھ لیں۔ دیکھیں مجھے آپ ان کی پارٹی میں کیوں الجھانا چاہتے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سیاسی کارکن جب آپ الجھ نہیں رہے نا، آپ الجھ نہیں رہے کوشش کے باوجود بھی۔ نہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یہ سمجھوں گا کہ لیڈر اپنے ملک کے اندر ہو، پارٹی کو چلا رہا ہو، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور آپ کو زرداری صاحب کے واپس آ جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی میں بلاول صاحب کی پالیسی اگریشن، زرداری صاحب کی پالیسی ریکنسیلیشن، کوئی چینج نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میرے خیال میں پارٹی کے لیڈر بولتے رہتے ہیں لیکن پالیسی ایک ہی ہوگی، جو بھی ہوگی جس طرح کی مفاہمت کی ہوگی تو مفاہمت کی ہوگی۔ میرے خیال میں کیونکہ پیپل پارٹی نے بھی بہت جدوجہد کی ہے ڈیموکریسی کے لیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مفاہمت کی نہیں ہوگی یا ایگریشن کی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ حکومت اگر غلط کام کرے گا تو صرف اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ اس پہ تنقید کرے، اس کو رائے راست پہ لے آئے، تو اگر اس کے لیے وہ کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی سے اسکرپٹ ملتا ہے تو میرے خیال میں پیپل پارٹی کو ایسا کبھی ہمیں نہیں سنا ہے، نہ سنا گیا ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسا اسکرپٹ ملتا ہے اس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں۔ صاحب ایک اور خبر ہے، اس پر بھی آپ کی تاثرات ہم جاننا چاہیں گے۔ زرداری صاحب آج جب کراچی آئے ہیں تو اس سے کچھ دیر پہلے رینجرز نے کراچی میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور زرداری صاحب کے قریب ترین ساتھی انور مجید صاحب، ان کے دفتر پر، ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ 17 کلاشنکوف، متعدد چھوٹے پسٹلز، 3000 گولیاں، اس کے علاوہ وہاں سے 9 بال بم برآمد ہوئے، کچھ گرفتاریاں ہوئیں۔ اس پر بھی آپ کا تبصرہ جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے بالکل آپ نے ایک اچھی بات کی کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ہے اور اس ملک کے اندر اگر کسی کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے اور وہاں سے کوئی غیر قانونی اسلحہ ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے اور ہمیں سیاسی لیڈروں کو بالکل ان چیزوں میں تو ملوث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس وقت یہ ملک جس دہشت گردی کا سامنا کرے اور جس دلدل میں ہم پھنسے اور ہم گزر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو نہ تو اعتراض ہونا چاہیے اور جو لوگ مجرم ہیں چاہے کسی کے قریب ہو ان کے خلاف اکراس دی بورڈ ایکشن لینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل میں، چاہے میرے پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ایسے معاملات میں ملوث ہے تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس ملک کو تو ہم نے پرامن بنانا ہے۔ اس ملک کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہے، کل ہمارے بشیر بلور صاحب شہید کی برسی منائی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سے تو کون اس در کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، چاہے کس کا بھی نزدیک رشتہ دار ہو یا قریبی ساتھی ہو، لیکن اگر وہ ان معاملات میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اب بات کریں گے پاک سرزمین پارٹی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ پکا قلعہ کو پکا اپنا قلعہ بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال حیدرآباد میں بھرپور سیاسی انٹری دینے جا رہے ہیں۔ انیس قائم خانی نے یہاں ان کے لیے بھرپور گراؤنڈ تیار کر لیا ہے کیونکہ یہ شہر ان کا سٹرونگ ہولڈ کہلاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر سب سے پہلے حالات جانیں گے ہمارے ساتھ 92 نیوز حیدرآباد کے بیورو چیف حمید الرحمان موجود ہیں۔ حمید الرحمان صاحب، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت پکا قلعہ گراؤنڈ میں پی ایس پی کے کارکنان بڑی تعداد میں پنڈال میں پہنچ چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسہ گاہ کا ایک حصہ ہے
وہ جو ہے کافی حد تک بھر چکا ہے اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد کے علاوہ جو اندرون سندھ کے مختلف اضلاع ہے وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور آج کے اس جلسے میں لوگ یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں. یہ حیدرآباد کا تاریخی پکا قلعہ گراؤنڈ ہے اور آج پاک سرزمین پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حیدرآباد میں ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور آج کا جلسہ جو ہے وہ تاریخی ہوگا. جی اور یہ بتائیے کہ اس جلسہ گاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہاں جب جلسے ہوئے ہیں تو اس جلسہ گاہ کی جو گنجائش ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار کرسیوں کی ہے. آج پاک سرزمین پارٹی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 20,000 کرسیاں لگائی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے میں نے پاک سرزمین پارٹی کے صدر خانی سے بات کی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کرسیوں کی تعداد ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہے. کرسیاں ہم نے لگائی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کرسیاں نہ صرف ہم بھریں گے بلکہ کرسیوں کے علاوہ جو باہر کا علاقہ ہے پکا قلعہ گراؤنڈ کا جو باہر کا ایریا ہے وہ بھی بھرا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ قلعہ چوک تک جو شاہی بازار کے سامنے کا ایریا ہے قلعہ چوک کہلاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں تک لوگ نظر آئیں گے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. جلسے کا جو ٹائم ہے وہ 4 بجے کا رکھا گیا تھا لیکن اس وقت یہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. حمید الرحمان صاحب یہ بتائیے، کراچی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم لندن ہے. حیدرآباد میں حالات کیا ہیں؟ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے، یہاں ایم کیو ایم جب تک پاکستان لندن میں نہیں بٹی تھی کافی مضبوط تھی. مصطفیٰ کمال کے آ جانے کے بعد، پاک سرزمین پارٹی کے آ جانے کے بعد اب حیدرآباد کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، پاک سرزمین پارٹی کے آنے کے بعد سیاسی صورتحال میں تبدیلی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے. حیدرآباد کچھ اس طریقے سے ہے کہ حیدرآباد کے جو شہری علاقے ہیں یہاں پر ایم کیو ایم کا ماضی میں ہولڈ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو حیدرآباد کا قاسم آباد اور کچھ دیہی علاقہ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. لیکن پاک سرزمین پارٹی جس طرح آج جلسہ کرنے جا رہی ہے اور پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس قائم خانی نے جس طرح حیدرآباد میں ہم نے دیکھا کہ 20-25 روز کے دوران جلسے کے حوالے سے جس طرح انہوں نے محنت کی، وہ ہر علاقے میں گئے، ہر علاقے میں انہوں نے کارنر میٹنگ کی ہے. تو آج کا یہ جلسہ جو ہے حمید الرحمان صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. آصف حسنین صاحب پاک سرزمین پارٹی کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. آصف حسنین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حیدرآباد میں آج آپ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ آصف حسنین صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ غالباً آصف حسنین صاحب سے رابطہ اس وقت نہیں ہو پا رہا ہے. حمید الرحمان صاحب آپ بتا رہے تھے حیدرآباد کی ڈویژن کیسے ہے؟ شہری علاقے ایم کیو ایم جب تک نہیں بٹی تھی اس کا ہولڈ تھا، قاسم آباد اور دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا اور پاک سرزمین پارٹی نے جو انٹری دی ہے وہ ایم کیو ایم کے علاقوں میں دی ہے، جو ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقے ہیں جن میں حیدرآباد شہر کا علاقہ ہے، پھلیلی، پریٹ آباد، لطیف آباد، مکمل تحصیل لطیف آباد کی ہم بات کریں تو یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر ایم کیو ایم کا ہولڈ ہوتا تھا. اور پکا قلعہ گراؤنڈ کی اگر میں آپ کو طارق صاحب بات بتاؤں تو پکا قلعہ گراؤنڈ جو ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے. میں آپ کو ایک بار پھر روکوں گا، اس وقت ایک بار پھر آصف حسنین صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. آصف حسنین صاحب، حیدرآباد کے اس جلسے سے پاک سرزمین پارٹی کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پکا قلعہ گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جہاں سے ماضی میں دیگر مذہبی و سیاسی جماعتوں نے اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور یہاں جلسے کر کے اس جہاز کو انہوں نے ٹیک آف کیا تھا. اور یقینی طور پر آج کا جو یہ جلسہ ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ یہ بیس کرتا ہے سندھ کے ان تمام علاقوں کے لوگوں کا جن کا ایزی نہ صرف ایکسیس ہے حیدرآباد کے لیے بلکہ اس کے تاریخی حیدرآباد کی تاریخ کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہاں کے لوگ سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، اویئر بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی چینج آتا ہے، ماضی میں بھی دیکھا کہ 28-30 سال کے بعد سندھ کے اندر ایک چینج آتا ہے. پہلے وہ چینج مذہبی حوالے سے تھا، اس کے بعد وہ چینج ایم کیو ایم کے حوالے سے آیا اور ابھی 28-30 سال کے بعد آنے والا جو چینج ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے. میں اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہوں اور بالکل ایسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے
اور وہ بڑی تیزی سے جو فلو ہے اس وقت لوگوں کا، جس تیزی سے اور دلچسپی کے ساتھ جس طرح لوگ آ رہے ہیں، یقینی طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے اپنے آغاز سے پہلے ہی، اس لیے کہ لوگوں کی دلچسپی اس وقت واضح کر رہی ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کمال کو۔ آپ نے اس جلسے کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے؟ کیا تھا آپ کے ذہن میں، کیا تھا کہ جلسہ گاہ بھریں گے، کتنے لوگ آ جانے چاہیے، کتنی فیملیز آ جانی چاہیے، کتنے لوگ ہیں جن تک آپ کا پیغام پہنچ جائے؟ ٹارگٹ سیٹ کر لیے تھے آپ نے؟ دیکھیں، بالکل ہمیں اس بات کی امید تھی کہ نہ صرف یہ کہ جلسہ گاہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، بلکہ اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بھی جو ہے فلفل ہوں گے، اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنا جو سسٹم تھا تمام تر ہم نے لوگوں کے آسانی کے لیے سارا ساؤنڈ سسٹم، مائک اور دیگر چیزیں، اپنے والنٹیئر، ان سب کو ہم نے بالکل گراؤنڈ سے بھی جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا اضافی جو فاصلہ ہے وہاں تک باہر ہم نے یہ ساری چیزیں لگائی ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید گراؤنڈ اور گراؤنڈ کے اطراف کا علاقہ تو فل ہو جائے گا، جہاں سے آنے والے جو ایکسس ہے، جہاں سے آنے والی جو گاڑیاں ہیں، شاید ان کو بھی اب راستہ نہیں مل سکے، اس لیے کہ جو فلو ہے لوگوں کا وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، اور انشاءاللہ کہ جو جہاں پر ہوگا شاید اس کو آپ کے میڈیا کے ذریعے سننا پڑے، اس جلسے کی کوریج دیکھنا پڑے، جس طرح کی جو ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آصف حسنین صاحب، اب تک کراچی کی سیاست کے حوالے سے پاک سرزمین پارٹی کا ہدف ایم کیو ایم رہی ہے۔ جب آپ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں انٹری دیتے ہیں، حیدرآباد میں انٹری دیتے ہیں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیا ہم اسی طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کی، آپ کی جماعت کی سیاست کا، آپ کی تنقید کا ہدف دیکھیں گے؟ آصف صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اب آپ انٹیریئر سندھ اور حیدرآباد، سندھ کے دوسرے بڑے شہر کا اگر رخ کر رہے ہیں، تو کراچی میں آپ کی جماعت کا ہدف ایم کیو ایم تھی، جب آپ یہاں آئیں گے تو کیا ہم اسی طرح سے شعلہ بیانی مصطفیٰ کمال صاحب کی، دیگر سیاسی رہنماؤں کی تنقید کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی دیکھیں گے؟ آصف حسنین سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی حیدرآباد میں پکا قلعہ گراؤنڈ میں جلسہ کر رہی ہے۔ حمید الرحمان صاحب، آصف حسنین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جلسہ گاہ ہی نہیں، اس کے باہر 1.5-2 کلومیٹر تک ان کے کارکنوں نے انتظام کیا ہے، اور انہیں لگتا ہے اس سے بھی آگے انتظامات کم پڑ جائیں گے۔ یہ صورتحال آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے پی ایس پی کی جانب سے، لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ جو جلسہ گاہ ہے وہ ابھی بھرا نہیں ہے، لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو میں نے کہا کہ وقت گزر رہا ہے تو لوگ آتے جا رہے ہیں، اندرون سندھ سے بھی قافلے آ رہے ہیں۔ انیس قائم خانی کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ انیس قائم خانی نے جس طرح وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ نہ صرف جلسہ گاہ کو ہم بھر دیں گے، بلکہ اس کے علاوہ باہر تک جو ہے وہ لوگ آپ کو قلعہ چوک تک نظر آئیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خود میڈیا کو لے جا کر دکھاؤں گا کہ دیکھیں قلعہ چوک تک جو ہے وہ لوگ ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مکمل کیلکولیشن کی ہے، تو دعویٰ تو ان کا یہی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح اس وقت تک لوگ آ چکے ہیں، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا، تو لگ یہ رہا ہے کہ 1-2 گھنٹوں میں مزید جو ہے وہ لوگوں کی یہاں پر آمد ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے پی ایس پی کا وہ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف جلسہ گاہ کو وہ بھریں گے بلکہ باہر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور حمید الرحمان، یہ بتائیے، حیدرآباد میں، کراچی میں تو نچلی سطح تک تنظیم سازی کا کام بڑی حد تک کر لیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے، حیدرآباد میں نچلی سطح پر تنظیم سازی کا کام کس حد تک کر لیا گیا ہے؟ جی میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حیدرآباد میں جو پی ایس پی کی تنظیم سازی کا کام ہے وہ انیس قائم خانی کی گرفتاری کے بعد کافی حد تک متاثر ہوا تھا، کیونکہ انیس قائم خانی کا تعلق حیدرآباد سے ہے، حیدرآباد ان کا شہر ہے، وہ حیدرآباد کے مزاج کو سمجھتے ہیں، حیدرآباد کے لوگوں۔ حمید الرحمان، میں آپ کو ایک بار پھر روکنا چاہوں گا، آصف حسنین صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف حسنین صاحب، میرا آپ سے سوال جاننے سے پہلے یہ تھا کہ انٹیریئر سندھ میں، حیدرآباد میں جب آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو کراچی کی طرح، کیا جس طرح کراچی میں ایم کیو ایم کو ہدف تنقید رکھا ہے، کیا پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہم آپ کے قائدین کی شعلہ بیانی دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے نہ یہ کہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم، ہم کسی ورسز پہ تو یہ پالیٹکس نہیں کر رہے، نہ کوئی پی ایس پی ورسز ایم کیو ایم ہے، نہ پی ایس پی ورسز پیپلز پارٹی ہے۔ اس جو فلیگ ہے پی ایس پی کا، وہ فلیگ پاکستان کا وہ فلیگ ہے جس کے نیچے ہم تمام تر قومیت کے لوگوں کو یکجا کر رہے ہیں۔ وہ ڈفرینس جو پاکستان میں ایک عرصے تک دیگر سیاسی جماعتوں نے نہ صرف یہ کہ پیدا کیے بلکہ ان کے نام پر سیاست کی گئی، ماضی میں
یہ سیاست خاص طور پر سندھ میں قومیت کے نام پر جو ہے وہ کی گئی، اور اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا. اچھا مجھے خبر بھی دے دیجیے حمید الرحمان صاحب، آصف حسنین صاحب مجھے خبر بھی دے دیجیے، کیا یہاں اس جلسے کے اسٹیج پر ہم کچھ لوگوں کی شمولیت بھی دیکھیں گے؟ ہاں یقینی طور پر کچھ شمولیت بھی ہیں، کچھ لوگ دیگر علاقوں سے بھی آئے ہیں، ان کی بھی شمولیت ہے، اور ہم نے اسی لیے اس کا تعین جو ہے وہ آج کے دن کا اس لیے کیا تھا کہ آج یہ بڑا جلسہ اور اسٹیج ہے، اور ان تمام لوگوں کی آج شمولیت کر رہے ہیں. گو کہ ہمارا پروگرام پریس کانفرنس کے حوالے سے تھا، لیکن کیونکہ آج اسٹیج بڑا تھا تو آج ہم نے کہا کہ آج ان کو کیا، اور کافی لوگ اس میں نہ صرف شمولیت ہو رہی ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے جو وہ لوگ، ان کے وہ خاندان، وہ پولیٹیشین جو کہ ماضی میں جو سندھ میں جو پالیٹکس ہوئی ہے اس سے نہ صرف یہ تنگ آ چکے، بھرپور جلسے کی توقع کر رہے ہیں آصف حسنین صاحب. وقت کی کمی کے باعث میں آپ معذرت چاہوں گا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاک سرزمین پارٹی حیدرآباد کے پکا قلعہ گراؤنڈ میں حیدرآباد کو اپنا پکا قلعہ بنانے کی امید رکھتی ہے. انیس قائم خانی کے اس شہر میں تنظیم سازی کا کام انیس قائم خانی نے بڑی حد تک کر لیا تھا، لیکن ان کے جیل میں چلے جانے کے بعد یہ کام رک گیا تھا. آج کا جلسہ بتائے گا کہ پاک سرزمین پارٹی حیدرآباد میں کیا کر پاتی ہے. اس سے پہلے آصف علی زرداری پاکستان واپس آئے ہیں، اور ان کے واپس آنے کے بعد رینجرز نے کارروائیاں بھی کی ہیں. ان کی فلائٹ کے لینڈ کرنے سے کچھ پہلے ان کے قریب ترین ساتھی کے دفتر پر چھاپے مارے گئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. یہ تمام صورتحال ہم دن کے آنے والے حصے میں بھی آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے، اور اس کی تازہ ترین تصویر بھی آپ کے لیے ہم پیش کریں گے.